हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। आजकल ये मुद्दा बड़ा ही गरमाया हुआ है। क्या दुनिया फिर से पुरानी हालात पर आ जाएगी बाय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। जिस हिसाब से देश में क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, वॉर हो रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका और भी देशों में बहुत सारे चीजें हो रही हैं। आप लोगों को मुझसे ज्यादा बेटर पता है। तो क्या ये दुनिया फिर से जो पहले आदि मानव तरीके के लोग रहते थे फिर से ऐसी हो जाएगी या कुछ और बदलाव आएंगे? देख लेते हैं इस वीडियो में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। करें। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। हज़रात मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, सूरह यासीन की यह आयत है, हम जिसको लंबी उम्र देते हैं उसको उसी हालत की तरफ लौटा देते हैं जिसमें वो पहले था। यानी मैं आयत का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इंसान की शुरुआत जो होती है बचपने से, बच्चा है, बच्चा जिस कैफियत में बड़ा होता है, जवान होने के बाद एक पूरा इंसान नजर आता है। बच्चे को पूरा इंसान नहीं कहा जाता, उसकी अक्ल भी कम है, उसकी समझ कम है, उसके चलने फिरने में कमजोरी है, खाने पीने में मुकम्मल नहीं है। सही बात है। लेकिन जब बूढ़ा होता है तो उसको वापस बचपने की तरह बना दिया जाता है। इंसान की जिंदगी जहां से शुरू हुई उसी तरफ वापस आ जाती है। अब इस आयत की तफसीर में उलमा इज़ाम, मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेर दिया जाना, इसको नुनक्किसहु फिल खल्क़ कहा जाता है। सूरह यासीन की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमारी जिंदगी जैसे शुरू हुई, बचपने में दांत नहीं थे, सिर्फ दूध पी सकते थे और कोई हार्ड ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। बचपने में हाजमा इतना मजबूत नहीं था कि गोश्त मछली सब खा लें, वो नरम ग़िज़ा खाता। बचपने में वो खुद से चल नहीं पाता था, किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। सही बात है। बचपने में बोलने में ततलाहट आती, साफ साफ अल्फाज नहीं बोल पाता। छोटा बच्चा एक सवाल को बार बार करने लगता है, उसी चीज को बार बार पूछता है। छोटा बच्चा कभी कभार खुद से पेशाब पखाना कर लेता है, उसे एहसास नहीं हो पाता बिस्तर में। उसकी सफाई के लिए उसके साथ किसी की जरूरत होती है। अब हम आते हैं बचपने से, जब बड़ा हुआ जवानी में ये सारी चीजें उसकी परफेक्ट हो गई, लेकिन जैसे ही बूढ़ापे को पहुंचा फिर से वही हालत पर आया कि अब बूढ़ा भी दांत गिरने की वजह से हार्ड चीजें खा नहीं पाता। बूढ़े को भी नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। बूढ़े का भी हाजमा मजबूत नहीं होता कि हर चीज वो हजम कर ले जाए। बूढ़े के अंदर भी अब किसी के सहारे की जरूरत आ गई। इतनी कमजोरी आ गई कि खुद से खड़ा होकर के चल नहीं सकता, किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े के अंदर भी भूलने की आदत आ गई। बूढ़े के अंदर भी एक चीज को बार बार पूछने की आदत आ गई जो बच्चे के साथ थी। बूढ़े के अंदर
پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے، کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا، بستر پر ان کے پیشاب پاخانے بھی ہو گئے. بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا. وہ کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر کے وہیں آیا ہے، صحیح بات ہے. انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی. اچھا. آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی، پہلے کیفیت پر آ جائے گی، تو لوگ ہنسیں گے. دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے زمین میں بیج بو، فصل آئے تو اناج نکالو، چکی میں آٹا پیسو اور روٹی بناؤ اور کھاؤ. نہ کوئی مشین کا تصور، پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو. یہی پہلی کی کیفیت تھی. کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو، باقی کوئی چیز نہیں تھی. گھوڑ سواری کرو، کوئی سواری نہیں تھی. نہ کار، نہ گاڑی، نہ پلین، نہ ٹرین، کوئی چیز نہیں تھی. جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے. دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے. آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے. ایسا کیسا پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی، اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی. آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے پیٹروٹ میزائل اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے. یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا نہیں ہوا. جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا. 1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا اس کا اثر آج تک ہوتا ہے جاپان میں، ناگاساکی اور ہیروشیما میں. آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے. نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی ہیں. زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا. اور اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن تھا. 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں، جو دانشور بتاتے ہیں کہ ایک کنٹری ہی جس کے پاس نیوکلیئر، امریکہ ہو یا رشیا ہو، وہ 9 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. بتاؤ بھائی صاحب. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اتنے ہتھیار وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہے، بڑے بڑے میزائل کا ابھی استعمال نہیں. لیکن میں آپ کو جو بات چھیڑا کہ کیا دنیا واپس اپنے پہلی کیفیت پر آئے گی، میں آپ کو بہت کوئی پیشن گوئی کرنے والا، پریڈکشن کرنے والا، اس انداز میں بھوشمانی کرنے والا اس انداز سے نہیں بتا رہا ہوں. قرائن اور قیاس. آج ایک ہی انرجی پر آپ کی روک لگا دی جائے تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ سکتی ہے. صحیح بات ہے. آپ کو پتا ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے. صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ، ایران، اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے. تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں. دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں. 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے. صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے. سپلائی چین رک گئی ہے تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں.
یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے. بھائی صاحب شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں. او بھائی اللہ بچائے. یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے. میرے عزیزو وہ وقت آئے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا. بھائی صاحب قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا. مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں. اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں. ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا مڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے ایک سال کا کھانا جمع کر لو. اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو. اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں. بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گے. عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد وینر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں. مرتے ادھر بھی ہیں مرتے ادھر بھی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے. تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے. بھائی ایسا ہو رہا ہے، ہم نے ویڈیوز قحط میں سالی دیکھا. ایسی آ جائے گی. ساری قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط. ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا. اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دے گا. اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو چکا ہوگا، کوئی بوند قطرہ
نہیں گرے گا بارش کا. تو گائز یہ ویڈیو تھا یار, بڑا ہی مطلب ان کی بات سننے میں ہی ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے بولا کہ اگر ایسا کچھ ہو کہ پہلے سے جب سورج میں ایک دم تیز روشنی آ رہی ہو, دوسری طرف سے خون کی یہ باتیں چل رہی ہوں, تو 1 سال تک کھانے کا انتظام کر لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا, حالات اس بار بہت خراب ہیں بھائی. میں تو یہی چاہوں گا اوپر والے سے, بھگوان سے, اللہ سے, ان سب جو بھی اپنے دھرم میں جو لوگ جن کو یقین ہے, میں تو بس یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ جنگیں نہ ہوں. کیونکہ جو عام آدمی ہیں, ہم جیسے لوگ ہیں, غریب بیچارے مر جاتے ہیں. مطلب یہ سب چیز رہتی ہے, کھانے وانے کا انتظام نہیں ہو پاتا, بڑا مشکل جیون ہو جاتا ہے. جو تھوڑے رئیس لوگ ہیں ان کے پاس تھوڑا بہت انتظام ہوتا ہے, لیکن وہ انتظام بھی کب تک چلے گا؟ جب 9 روپے کی چیز 100 روپے میں بکے گی تو کوئی کیوں ہی خریدے گا بھائی. تو بڑا الگ طریقے کا ویڈیو تھا, ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور کریں, آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب گائز. کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, یو گائز. ٹیک کیئر گائز.